बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलामुअलैकुम। प्रोग्राम इख्तिलाफी नोट के साथ मैं हूं उम्मे रुबाब ज़ैन। नाज़रीन, मुल्क में एक बार फिर एनआरओ की गूंज है। वज़ीर आज़म इमरान खान कहते हैं कि अपोजिशन हर मामले में हिमायत करने पर एनआरओ मांगती है, जबकि अपोजिशन इस पर क्या रिएक्शन दे रही है ये भी आपको दिखाएंगे। लेकिन इससे पहले आप देखिए वज़ीर आज़म इमरान खान एनआरओ से मुताल्लिक क्या कह रहे हैं। 2 साल हमने बड़े मुश्किल गुजारे हैं। 2 साल हमारे वो गुजरे हैं जो कि पहले तो डिफॉल्ट से मुल्क को बचाना था, उसके बाद एक मुश्किल जाती थी कोई दूसरी आ जाती थी। फिर आपको पता है एनआरओ का जो क्राउड है वो हर जगह इकट्ठे हो जाते थे, हर चीज़ में वो शोर मचा देते थे कि जी एनआरओ 2 तो हम फैटफ का बिल पास करेंगे, एनआरओ 2 तो हम कश्मीर में आपको सपोर्ट करेंगे। तो एक तो उन्होंने मुसीबत डाली हुई थी। लेकिन अपोजिशन कह रही है वही बात कि जनाब कौन मांग रहा है आपसे एनआरओ। एहसन इकबाल और मौला बख्श चांडियो इस हवाले से क्या कह रहे हैं वो देखिए आप। हमारे नुमाइंदे शाहिद खाकान अब्बासी ने वाज़े और 2 टोक अल्फाज में कहा था कि फैटफ के कानून का और नैब के कानून का किसी किस्म का कोई ताल्लुक नहीं है। हम कौमी मफाद के ऊपर कानून साजी पे किसी किस्म की कोई शर्त नहीं रखेंगे। और आपको ये कहते हुए शर्म आनी चाहिए कि ऑपोजिशन ने फैटफ के ऊपर एनआरओ मांगा था। आप फैटफ का नाम लेकर इस मुल्क के ऊपर काला कानून मुसल्लत करना चाह रहे थे। हमने उस कानून पर आपकी चोरी पकड़ी और आपको वापस लेने पे मजबूर किया, इसलिए आपको बुखार चढ़ा हुआ है। वजीर खारजा ने उस दिन कहा खड़े होकर असेंबली में कि अपोजिशन का, खास तौर पे पीपल्स पार्टी और नून लीग का मैं शुक्रगुजार हूँ। उन्होंने हमारी खातिर ने ये नहीं किया और पाकिस्तान की खातिर किया। ये वजीर खारजा का बयान है असेंबली में, उसी का बेड़ा गर्क कर दिया है वजीर आज़म ने कि ये जब भी कोई तावन करते हैं कि एनआरओ मांगते हैं। भाई ये जो हमने हिमायत की इसमें क्या एनआरओ था आप बताएं तो सही, हमारे बगैर करते ना। फिर फैटफ के जो बिल पास हुए और फिर अपोजिशन ने नाब कवानीन के हवाले से जो अपनी राय रखी थी हुकूमत के आगे, इसके हवाले से राना सनाउल्लाह ने गुज़िश्ता हफ्ते हमारे प्रोग्राम में क्या कहा वो देखिए आप। ये जो फैटफ वाले बिल थे उनके ऊपर गवर्नमेंट ने कहा कि हमारे साथ नेगोशिएट करें और साथ नैब के बिल को रखा। नैब के ऊपर इन्होंने अपना मसवदा पेश किया, 5 घंटे तक इन्होंने बातें सुनी, एक एक शेख के ऊपर बहस हुई, एक एक चीज को नोट किया। और वहाँ पे ये फरमा रहे थे फरूग नसीम साहब कि नाइक साहब क्या बात है, आपने इतनी मेहनत की, आप बड़े मेहनती हैं, मैं तो 70 से 80% आपसे मुतफिक। तो अब कंफ्यूजन का शिकार है कौन, वजीर आज़म इमरान खान या फिर अपोजिशन? इस तमाम तर सूरत हाल पर बात करेंगे। हबीब साहब, एहसन इकबाल, मौला बख्श चांडियो, राना सनाउल्लाह ये सभी एक ही बात कर रहे हैं कि हमने तो कोई एनआरओ नहीं मांगा, फिर वजीर आज़म एनआरओ की बात अगर आप देखें तो राना सनाउल्लाह डिफरेंट बात कर रहे हैं। बिल्कुल, वो तो कह रहे हैं हमें अप्रिशिएट किया गया। वजीर आज़म कह रहे हैं कि फैटफ के जब कवानीन बना रहे थे तो उस वक्त भी हमसे एनआरओ मांगा गया था और वो नैब के कवानीन में तरमीम को एनआरओ पर ताबीर कर रहे हैं। उसके अलावा अगर आपको याद हो तो जब ये सारे मामला चले थे तो इस कमेटी की सरबराही थी हमारे वजीर खारजा जनाब शाह महमूद कुरैशी साहब के पास। शाह महमूद कुरैशी साहब ने टेलीविजन पर आकर और कई दीगर अखबारात में भी ये सारी छपी थी, टॉक शोज में भी उन्होंने कहा था कि जनाब हम एनआरओ हम जो नैब के कवानीन हैं इनको भी क्लब करेंगे और नैब का, और हमारे प्रोग्राम में भी बात की थी कि नैब का एक मुसवदा हम उन्हें देंगे और एक मुसवदा वो हमें देंगे और फिर हम बैठेंगे तो फिर हम उन पे बात करेंगे। अच्छा, अब जब ये सारी सूरत हाल हो रही थी तो कमेटियों के अंदर भी डिस्कशन हो रही थी। यानी एक तो कमेटी बनी थी ना जो शाह महमूद कुरैशी साहब ने जो 24 रुकनी कमेटी बनाई थी, फिर सब कमेटीज बनी थी। उन सब कमेटीज में ये बात डिस्कस हो रही थी कि नैब के कवानीन को भी इकट्ठा इनके साथ क्लब कर दिया जाए और जब हमने तरमीम करनी है, जब मिल के काम करना है तो हम काम कर लेंगे। उसके बाद फिर वो स्टोरी आपने अभी जो सुनाई, आप वो बड़े प्रोग्राम में बड़ी डिटेल से उस दिन उन्होंने बताया था कि किस वक्त किसने क्या कहा। हम स्पीकर हाउस में चले गए और स्पीकर हाउस में जाकर वो मीटिंग हुई जिसमें सारे लोग मौजूद थे और वहां पर फरूग नसीम साहब के जो जुमले हैं वो उन्होंने वो कोट भी किए। जब ये सारे मामलात हो रहे थे तो उस वक्त कोई
वज़ीर आज़म को ये बता रहा था कि प्राइम मिनिस्टर साहब नैब लुटी गई जे, नैब जो है ये अब तो बिल्कुल सारे का सारा अगर हमने ये मान लिया तो ये एनआरओ हो जाएगा, नैब कुछ नहीं कर पाएगा और ये सारे के सारे जो है ना वो छूट जाएंगे, करप्शन को हम लीगलाइज कर देंगे। ये कोई कौन था? अब ये मुझसे ना पूछे ना वो कौन था। नहीं बताया। साहब ने भी इस पर हिंट दिया था अच्छा, हमारे राणा प्रोग्राम में। सनाउल्लाह साहब ने भी एक हिंट दिया था कि वो कौन था। अब आप इसरार तो नहीं कर रहे? बता दें। शहजाद अकबर। अच्छा, राणा साहब ने भी यही बताया था। बिल्कुल। शहजाद अकबर साहब से ये बात मंसूब की जा रही है कि उन्होंने प्राइम मिनिस्टर को उससे बिल्कुल एक डिफरेंट पिक्चर दिखाई जो अंदर डिस्कस हो रही थी, या उस पिक्चर को इनहेंस करके इतना बड़ा दिखाया कि प्राइम मिनिस्टर ने कहा कि ये तरामीम तो बिल्कुल नहीं हो सकती, वरना ओरिजिनली ये प्लान था कि नैब जो है, नैब के कवानीन भी फैटफ के साथ ही तब्दील हो जाएंगे। उसके साथ एक बात ये भी याद होगी आपको कि कुछ अरसा पहले प्राइम मिनिस्टर ने एक, प्राइम मिनिस्टर के ज़ाहिर है वो हुक्म पे एक ऑर्डिनेंस जारी किया गया था, प्राइम मिनिस्टर की हुक्म पे तो नहीं, आप उसे क्या कहते हैं, जो सदर को एडवाइस पे सदर ने एक ऑर्डिनेंस जारी किया था, नैब का तरमीमी ऑर्डिनेंस, जिसके ज़रिए राजा परवेज़ अशरफ साहब को खलासी भी हुई थी उनकी एक केस से। हुआ ये कि प्राइम मिनिस्टर ने एक मीटिंग में ये कहा, मुझे प्राइम मिनिस्टर के ऑफिस के लोगों ने बताया है कि प्राइम मिनिस्टर ने एक मीटिंग में ये कहा कि मैंने ये ऑर्डिनेंस इसलिए जारी किया था कि मुझे कुछ लोगों ने ये कहा था कि, और वो कुछ लोग जो हैं वो वकालत भी करते हैं, कुछ लोगों ने ये कहा था कि अगर आप नैब के ऑर्डिनेंस को इस तरह तब्दील कर दें तो ब्यूरोक्रेसी काम करना शुरू कर देगी। तो अब जाहिर है 120 डेज एज होती है ना जी ऑर्डिनेंस की, उन 120 दिनों में कोई मुआवजा रूनुमा नहीं हुआ ब्यूरोक्रेसी के जरिए। ब्यूरोक्रेसी ने वही चाल बेढंगी जो पहले थी उस दौरान भी रही जब ये जो कानून की सूरत में ऑर्डिनेंस मौजूद था। सही। तो उससे प्राइम मिनिस्टर को बड़ी तकलीफ थी कि उन्हें ऐसे लगा कि जैसे मुझे चीट किया गया है। तो उन्होंने कहा, ये भी पस मंजर था, फिर शहजाद अकबर साहब की ब्रीफिंग थी और उसके बाद फिर उन्होंने कहा जी कि नैब को इसके साथ, नैब के लॉज को क्लब नहीं किया जाएगा। तो उस गुफ्तगू को जो शाह महमूद कुरैशी और अपोजिशन के दरमियान हुई थी, और उसमें जो जहां तक मेरी मालूमात है डॉक्टर बाबर अवान साहब भी शामिल थे, अच्छा। फरूग नसीम साहब भी शामिल थे, इन सबको पता था कि नैब साथ इकट्ठा क्लब होके अमेंड होगा, लेकिन प्राइम मिनिस्टर साहब का वीटो आया और उन्होंने कहा कि नहीं। तो अब उन्होंने एक पॉलिटिकल छक्का मारा ये कह के कि मुझसे एनआरओ मांगा जा रहा था। असल कहानी ये है, आप यूं समझ लीजिए कि ये दोनों फ्रीक, यानी पीटीआई भी किसी दर्जे में, वजीर आजम भी ठीक कह रहे हैं, और मौला बख्श चांडियो और शाहिद खाकान अब्बासी और एहसन इकबाल भी कुछ बात ठीक ही कर रहे हैं। ये फेस सेविंग के लिए छक्का मारा वजीर आजम इमरान खान साहब ने। देखिए, हम प्राइम मिनिस्टर की बहुत सी तनकीद करते हैं, लेकिन ये वाली तनकीद मुझे नहीं समझ आई, या इसकी मुझे बात प्रॉपरली नहीं समझ आई। बात ये है, किसी बंदे का, क्या हबीब साहब इस मुल्क में किसी बंदे का ये ख्याल है, हबीब साहब के अलावा शायद हबीब साहब का हो, कि ऑपोजिशन की पॉलिटिकल पार्टीज जिनकी लीडरशिप कंप्लीटली इस वक्त करप्शन के केसेस के अंदर डूबी हुई है, और जो दो मेजर पॉलिटिकल पार्टीज हैं उनकी कंप्लीट लीडरशिप, जरदारी साहब भी और पीपल्स पार्टी के दीगर रहनुमा पंजाब के अंदर, सिंध में और पंजाब के अंदर, तो हमने देख लिया कि नवाज शरीफ साहब भी, शहबाज शरीफ साहब भी, उनके बच्चे भी, बेसिकली सारी पॉलिटिकल लीडरशिप जो है वो नैब के बनाए हुए केसेस के अंदर, करप्शन के केसेस के अंदर डूबी हुई है। क्या किसी का ख्याल है कि इस वक्त इन दोनों पॉलिटिकल पार्टीज के अंदर ये डिजायर नहीं कि अगर ये नैब के कवानीन थोड़े से बदले जाएं और हमें थोड़ी सी छूट मिल जाए तो बेहतर होगा? इसमें कोई शक नहीं। कोई शक नहीं। किसी बंदे का ये ख्याल नहीं कि वो ये उनकी डिजायर नहीं। किसी बंदे का ये ख्याल भी नहीं, और ना ही होना चाहिए, कि उनको जब भी अपॉर्चुनिटी मिलती है किसी भी सियासी मौके के ऊपर, कि वो नैब के कानून में या करप्शन के कवानीन में या करप्शन के कवानीन की कॉन्सिक्वेंसेस में, सरदारी साहब आज तक जेल नहीं गए ना, आज तक किसी केस में इस पूरे अकाउंटेबिलिटी के प्रोसेस के अंदर सरदारी साहब जेल नहीं गए। उनको जिस भी तरीके से कहीं से छूट मिल सकती है तो वो कोशिश करते हैं कि उनको छूट मिले। इसी तरह नून लीग भी कोशिश करती है कि हमारे लीडरान को जेल तोड़ के फरार हुए हैं। नहीं, सरदारी साहब जेल गए नहीं ना, लेकिन उसके कुछ हकायक होंगे हमारे मुल्क के अंदर, उनसे बहुत कम चीजों को लोग जेल तोड़ के गए हैं। नवाज शरीफ साहब भी जिस तरह गए उसके ऊपर तो हम बहुत सी बातें कर चुके हैं, लेकिन मैं जेल तोड़ के, मैं गुजारिश करूं, हमने
جو نیب کی ترامیم کا ایک مسودہ حکومت نے سامنے رکھا, دوسرا مسودہ وہ جو پیپلز پارٹی اور نون لیگ نے اکٹھے رکھا. اسی پروگرام میں جس پروگرام کا کلپ آپ ابھی رانا ثناء اللہ صاحب کا سنوا رہی تھیں, اسی کو اگر آپ اسی کا ایک کلپ سنوائیں, تو میں نے ان سے پوچھا, سوال کیا کہ رانا صاحب جو آپ کا بتایا ہوا مسودہ ہے, کیا اس کے بعد اس وقت موجود نیب کا جو کیسز چل رہے ہیں ان میں سے کوئی ایسا کیس ہے جو نیب میں رہ جائے گا, باقی رہے گا؟ یہ بات میں نے ایک دفعہ نہیں, ان سے 3 دفعہ پوچھی اور کوئی ان کا سوال کا جواب نہیں تھا. کیونکہ اس کی وجہ ہے کیونکہ جو پیپلز پارٹی اور نون لیگ کا بنایا ہوا نیب کا مسودہ ہے, اس کے اندر جو شکیں بتائی جا رہی ہیں کہ کسی اور ریگولیٹری ایجنسی کے, کسی اور انویسٹیگیٹو ایجنسی کے سامنے اگر جورسڈکشن کے اندر کیس ہوگا تو نیب کاگنیزنس نہیں لے گی, 1 ارب روپے سے کم کے کیس کے اوپر نیب کاگنیزنس لے گی, مس یوز آف اتھارٹی جب تک ایکچولی منی پروف نہیں ہوگی تو کاگنیزنس نہیں لے گی. اس طرح کی جو شکیں ہیں, اس کے بعد افیکٹولی نیب بند ہو جائے گا, یا نیب کے پاس 2 یا 3 یا 4 کیسز رہ جائیں گے جو کہ اس طرح کے ہوں گے جو کہ غیر معمولی ہیں. تو بالکل یہ بات درست ہے کہ اگر پیپلز پارٹی اور نون لیگ کا دیا گیا مسودہ جو تحریری طور پہ انہوں نے دیا ہے, ہمارے پاس اس کی کاپیز موجود ہیں, اگر وہ ایکسیپٹ ہو جائے تو NRO ہو جائے گا. جس طرح NRO کے اندر کیسز کی چھوٹ کر دی گئی, کیسز بند کر دیے گئے, کیسز ختم کر دیے گئے, اگر نون لیگ, اور میں بطور وکیل کہہ رہا ہوں, میں نے وہ مسودہ پڑھا ہے, اگر نون لیگ اور پیپلز پارٹی کا دیا گیا مسودہ منوان تسلیم کر لیا جائے تو وہی صورت ہوگی جو 2008 کے اندر NRO کے بعد ہوئی تھی, کہ وہ تمام کیسز جو نیب کے سامنے میجر کیسز چل رہے ہیں وہ سب بند ہو جائیں گے, وہ سب نیب کی جورسڈکشن سے نکل جائیں گے. تو اگر اس کو NRO نہ کہیں تو کچھ اور کہہ لیتے ہیں, سیاسی گیو اینڈ ٹیک کہہ لیتے ہیں کہ نہیں دیکھیں سیاست کی جمہوریت کا یہی حسن ہے, آپ 2 باتیں میری مان لیں, میں 3 باتیں آپ کی مان لیتا ہوں. اسی طرح قانون سازی ہوتی ہے. حبیب صاحب ہمیں بہت دفعہ بتا چکے ہیں کہ پارٹیز کو اکٹھے لے کے چلنا چاہیے, پرائم منسٹر کا کام ہے کہ وہ سب کو لے کے اکٹھے لے کے چلے, ہے پرائم منسٹر کا کام, ہر حکومت کا کام ہوتا ہے. لیکن کیا پرائم منسٹر کا یہ کام ہے یا حکومت کا یہ کام ہے کہ وہ اپوزیشن کے اوپر بنے ہوئے اچھے برے جیسے بھی کیسز ہیں, جو کہ اب سے پہلے اپوزیشن پارٹیز, یہی والی اپوزیشن پارٹیز جب خود حکومت میں تھیں تو بھی بنواتی رہیں. پیپلز پارٹی کے اوپر جو کیسز ہیں, جو زرداری صاحب کے اوپر فیک اکاؤنٹس کا کیس ہے, یہ PTI نے نہیں بنوایا, نون لیگ کا چودھری نثار صاحب کا بنایا ہوا ہے, جو اسی قانون کے طریقے سے وہ نیب کے قانون کے نیچے بنا گیا. اگر پرائم منسٹر صاحب اور PTI شہزاد اکبر صاحب کی بات, رپورٹڈلی شہزاد اکبر صاحب کی بات نہ مان کے یہ منظور کر لیتی تو اس کو ہم کچھ اور کہہ دیتے, لیکن ہوتا ہے NRO. ویسے سعد رسول, مجھے نا آج پاکستان تحریک انصاف کے مسائل کی سمجھ میں آئی ہے. اچھا, مثلاً اس کی وجہ یہ ہے کہ پہلے پاکستان تحریک انصاف کی لیڈرشپ یا لیڈرشپ کو گائیڈ کرنے والے لوگ جو یقیناً ساتھ جتنے ذہین ہیں, وہ انہیں کوئی نہ کوئی ایسی ٹرم بتا دیتے ہیں کہ جس کے بعد وہ گالی جیسی ٹرم کسی سچویشن پہ فکس کرتے ہیں اور اس کے بعد خود ہی اس میں پھنستے چلے جاتے ہیں. صحیح. اب مسئلہ یہ ہے کہ نیب کے قانون میں ترمیم ہونی چاہیے یا نہیں ہونی چاہیے. سپریم کورٹ کہہ رہا ہے کہ ہونی چاہیے, ہائی کورٹ کہہ رہا ہے کہ ہونی چاہیے. پاکستان کے جتنی اسمبلی کے اندر جتنی جماعتیں, یہ بات میں آپ کو بربنائے اطلاع بتا رہا ہوں کہ کم از کم 4 وزراء پاکستان کی کیبنٹ کے اندر, وفاقی 4 وزراء ہیں جو ان ترامیم پر متفق ہیں جو اپوزیشن کی طرف سے تجویز کی گئیں. اس کی وجہ کیا ہم سب کو کرپٹ کر لیں؟ نہیں, اس کی وجہ یہ ہے کہ خود حکومت کے اندر بیٹھے ہوئے, یہ کیبنٹ کے اندر کی میں آپ کو ڈسکشن بتا رہا ہوں, کیبنٹ کے اندر بیٹھ کے نیب کے رول کے اوپر تنقید ہوئی ہے. درست وہ بات یہ ہو رہی ہے کہ اس ادارے کی وجہ سے نہ تو ہمیں نہ تو کوئی کرپٹ پکڑا جا رہا ہے, یعنی اگر ہم PTI کا بیانیے کو تسلیم کر لیں منو ان اور یہ سمجھ لیں کہ نواز شریف بھی کرپٹ ہے, مریم نواز بھی کرپٹ ہے جس کے پاس کبھی کوئی سرکاری عہدہ نہیں رہا, اس کے بعد حمزہ بھی, یعنی ہم سارے مذہب کو کرپٹ مان لیتے ہیں, تو اب تک ثابت کس پہ ہوا؟ کسی پہ بھی. اچھا, اس کے بعد اس کا نتیجہ یہ نکل رہا ہے, خود PTI کے اندر یہ زور پکڑ رہی ہے بات کہ جناب نیب کے اندر تو بندہ جاتا ہے اور باہر آ جاتا ہے تو باہر آ کے وہ ایک دفعہ پھر صاف ستھرا ہو جاتا ہے, اور وہ باہر آ کے للکارتا ہے کہ جناب بتاؤ کیا ملا, شاہد خاقان عباسی کو آپ نے پکڑا, کیا مل رہی ہے, احسن اقبال کو پکڑ لیا, آپ کس کو نہیں پکڑا. تو لہٰذا نیب کے کردار کے اوپر خود حکومت کے اندر یہ سوالیہ نشان ہیں. اب ان 4 وزراء کا پرابلم یہ ہے کہ جیسے ہی پرائم منسٹر کو کوئی بات کی جاتی ہے نیب میں ترمیم کے لیے تو انہیں کسی نے بتا دیا کہ نیب کی ترمیم کا مطلب ہے NRO. بھائی امینڈمنٹ
رائٹ. آپ وہ کیا کہتے ہیں کہ name the dog then hang it. ایسے اب مسئلہ یہ سچویشن کو گندہ نہ بلکہ اس معاملے پر تو سپریم کورٹ بھی سوال اٹھا رہی ہے, جیسا کہ حبیب صاحب کہہ رہے ہیں کہ حکومت کے اندر سے بھی آوازیں آ رہی ہیں کہ نیب کے کردار پر کہ سیاستدانوں کو گندا کیا جاتا ہے انویسٹیگیشن کے نام پر, انویسٹیگیشن کے اب انیشل پروسیس میں ہوتے ہیں معاملہ کہ آپ جو ہے انہیں گرفتار کر لیتے ہیں. اس کے اندر کوئی دو رائے نہیں ہو سکتی. میں اسی پروگرام کے اوپر اخباروں میں دیگر جگہوں پہ میں یہ بات کرتا ہوں, میں نے پہلے بھی بات کی, اس کے اندر کوئی دو رائے نہیں ہو سکتی میرے خیال میں کہ نیب کے قانون کے اندر ترمیم ہونی چاہیے. سپریم کورٹ کا بھی خیال ہے کہ کچھ ترمیم ہونی چاہیے, دیگر لوگوں کا بھی خیال ہے کہ کچھ ترمیم ہونی چاہیے. تو وہ ترمیم کریں نا جو سپریم کورٹ کہہ رہی ہے کریں. بیل کی پروویژن ڈال دیں, کسی کو کوئی مسئلہ نہیں ہے کہ آپ کہیں کہ جی سپریم کورٹ کا کہنا یہ ہے کہ بیل کی پروویژن, کہ بیل گرانٹ کرنے کی پروویژن نیب کی عدالت کے پاس ہونی چاہیے جو قانون میں نہیں ہے, ہائی کورٹ بیلیں دیتی ہے, یہ ڈال دیں. جو ترمیم پی ٹی آئی, جو ترمیم پی ایم ایل این اور پیپلز پارٹی نے دی ہے اس کے اندر یہ شک موجود نہیں ہے. اس کے اندر شکیں یہ موجود ہیں کہ نیب میں فلانا کیس بھی نہیں جائے گا, فلانا کیس بھی نہیں جائے گا, فلانا کیس بھی نہیں جائے گا, فلانا کیس بھی نہیں جائے گا. مجھے سپریم کورٹ کا ایک بیان بتا دیں جہاں پہ سپریم کورٹ نے کہا کہ یہ والے کیسز نیب میں نہیں جانے چاہیے. آپ ایسے تو نہ کریں کہ سپریم کورٹ آپ سے کہہ رہی ہے کہ آپ ترمیم کر لیں بیل کے ریلیٹڈ, آپ کہیں جی سپریم کورٹ نے کہہ دیا ترمیم ہونی چاہیے, سپریم کورٹ نے کہہ دیا ترمیم ہونی چاہیے, اور اس کی مد میں آ کے آپ نیب کے قانون سے سارے کیسز نکال دیں تو پھر اس کو این آر او ہی کہا جائے گا. ایک میں اور بات کروں, مجھے بھی شامی صاحب کا, کیونکہ ہمارا شو دیکھتے ہیں, ان کا شاید میسج آیا کہ زرداری صاحب بہت عرصہ جیل میں رہے ہیں. یہ بات درست ہے کہ زرداری صاحب بہت عرصہ جیل میں رہے ہیں کرپشن ریلیٹڈ کیسز میں. میرا کہنے کا مقصد یہ تھا کہ یہ جو پی ٹی آئی کی کرپشن ڈرائیو ہے جس کے اوپر بار بار تنقید بھی ہو رہی ہے اپوزیشن پولیٹیکل پارٹی سے, اس ٹائم پیریڈ کے اندر زرداری صاحب جیل نہیں گئے. دیکھیے آپ کو اس نیب میں نیب کو یا تو اپنے نیب کو رویے کی اصلاح کرنا ہوگی یا نیب کے قانون میں ترمیم ہونی چاہیے. بات یہ ہے کہ آپ نے ریاستی نظام چلانا ہے. اب آپ ذرا یہ تازہ مثال دیکھ لیں نا, 5 کروڑ روپے کی رشوت کا الزام لگا کے 14ویں کے 17ویں یا 18ویں سکیل کا بندہ چیف ایگزیکٹو جو صوبے کا ہوگا اس سے پوچھ رہا ہوگا کہ آپ نے 5 کروڑ روپیہ دے کے شراب بیچی تھی, کیا یہ ریاست رہے گی اس کے بعد؟ بالکل, لیکن اس طرح کیا یہ ریاست رہے گی؟ تبدیل کرنے کی نام کی بہت ضرورت ہے. ابھی وقت ہے بریک کا, بریک سے جب واپس آئیں گے تو راوی کنارے شہر بسانے کا پلان تو بہت اچھا ہے, لیکن یہ پایہ تکمیل تک کیسے پہنچے گا اس پر بات کریں گے. ہمارے ساتھ رہیے گا. ویلکم بیک ناظرین. 5 ماہ بعد سیاحتی مقامات بھی پاکستان میں کھل گئے ہیں. وہ رونقیں جو روٹ گئی تھیں اب دوبارہ سے بحال ہو جائیں گے. یہ مقامات جب بند ہوئے تو بہت سا روزگار, بہت سے لوگ جن کا روزگار اس سیاحتی صنعت سے جڑا ہے ان کا روزگار بھی اس سے متاثر ہوا. اسی تمام تر صورتحال پر بات کریں گے. سجاد اوان جنرل سیکرٹری ہوٹل ایسوسی ایشن ناران اور صدر ٹورزم پروموشن وادی کاغان ہمارے ساتھ موجود ہیں. سجاد اوان صاحب, اچھی خبر ہے کہ اب سب کچھ کھل رہا ہے, سیاحتی مقامات بھی کھل رہے ہیں. یہ بتائیے گا کہ ایس او پیز طے کیے گئے ہیں کہ یہ ایس او پیز ہوں گے جو کہ سیاحوں کو فالو کرنے ہوں گے اور پھر یہ اس وادی میں آ سکتے ہیں. اب بتائیے گا کیا کرنے جا رہے ہیں آپ لوگ؟ ان کی لائن میں میرا خیال ہے سجاد اوان سے ہمارا رابطہ جو ہے وہ منقطع ہوا ہے. حبیب صاحب, یہ سب کچھ کھل تو گیا لیکن حکومت کہہ رہی ہے کہ ایس او پیز جو ہیں اسے پراپر فالو کرنا ہوگا. کورونا نیگیٹو کا آپ کے پاس سرٹیفکیٹ ہونا چاہیے, پھر آپ کو کسی ہوٹل میں رہائش ملے گی. دیکھیے میرا خیال ہے کہ یہ غیر ضروری اقدامات ہیں اور یہ وہ ہیں جو کبھی بھی جن کو لاگو نہیں کیا جاتا, نافذ نہیں کی ہو سکتے. اور یہ ٹیسٹ ابھی تک مہنگا ہے. آپ ٹیسٹ کرا لیں, اور آپ نے اگر 5 دوستوں نے پروگرام بنایا کہیں جانے کا, پہلے تو آپ ٹیسٹ کروائیں 8-8 ہزار روپے کا, 40,000 روپیہ اس پہ لگائیں, اور پھر وہ ٹیسٹ کرا کے آپ جائیں. جگہ جگہ آپ کے خیال میں ساری پولیس جو ہے وہ اس کام کے لیے لگی ہوگی, موٹر وے کی پولیس اس کام پہ لگی ہوگی کہ جناب حبیب اور سعد اکٹھے جا رہے ہیں تو ذرا اپنا اپنا ٹیسٹ دکھائیں جی. دیکھیں یہ وہ چیزیں ہیں جو ان ریئلسٹک ہیں. یہ بنانا بھی بے وقوفی ہے اور ان کو نافذ کرنا بھی بے وقوفی ہے. تو اس طرح کی بے وقوفیوں کا ارتکاب جو ہے نا ہماری حکومتیں کرتی رہتی ہیں, تو لہٰذا اس کو بھی بے وقوفی سمجھ کے ہی پریکٹیکلی نظر انداز کر دیا جائے گا. دوسری بات یہ ہے کہ اب یہ جو ہمارے جو ہوٹل والے ہیں, اگر ہم ان سے یہ توقع کریں کہ آپ وہاں پہ وہی والے قوانین نافذ کر دیں کہ جیسے میو اسپتال لاہور میں ہے یا جے پی ایم سی سندھ میں ہے, تو آپ کیا کریں گے کہ ہوٹل والے یہ قانون نافذ کر دیں گے؟ ایسا نہیں ہوتا. یہ ان ریئلسٹک توقعات ہیں. لوگوں کو اپنا دھیان انڈیویجول ہی رکھنا ہے, انفرادی طور پر ہی اپنی کوشش کرنی ہے. اور یہ جو انڈسٹری کھلی ہے سیاحت کی, دیکھیے ہمارے لیے آپ اور میں اس انڈسٹری سے وابستہ نہیں ہیں, لیکن
جو آپ ذرا تصور کریں کہ جو جس آدمی نے ناران میں یا کاغان میں یا مری میں کوئی 4 مرلے کی جگہ لے کے وہاں پہ 4 کمرے اوپر نیچے بنا لیے ہیں, اس بیچارے کا تو سال کا روزگار یہ ہے. بالکل ایسے اس کے پاس کسی بیرے نے کام کرنا ہے, کسی کک نے کام کرنا ہے. میں نے مری کے لوگوں سے اور کاغان ناران کے لوگوں سے میں رابطے میں رہا ہوں. میں آپ کو اندازہ, آپ اتنے خوشحال لوگ جو ہیں وہ بالکل آپ یوں کہیے کہ سڑک پہ آگے مانگنے کی نوبت تک آ گئے. یہاں لاہور کے لوگوں کو میں جانتا ہوں جن کے شادی ہالز تھے, جن کے ریسٹورنٹس تھے, کسی نے بینکوں کی قسطیں دینی ہے, کسی نے اپنے لوگوں کو ریٹین کرنے کے لیے ان کی تنخواہیں دینی ہیں. اور صرف لاہور میں جو میرج انڈسٹری ہے اس سے 1 لاکھ سے زیادہ لوگ وابستہ ہیں. صحیح. سجاد اعوان صاحب ہمارے ساتھ لائن پر اگر آپ بات کرنا چاہیں تو. زیاد صاحب ابھی ہم آپ سے ایس او پیز کا تعین ایک تو پوچھنا چاہ رہے تھے, آپ سے صرف 2 بیسک سوال ہیں. ایک یہ کہ جو حکومت کے بتائے ہوئے ایس او پیز ہیں جس میں ٹیسٹ کروا کے کوئی شخص سیاحت پہ جا سکتا ہے, ایک تو اس کو امپلیمنٹ آپ کیسے کریں گے, اور کیا واقعی آپ کی انڈسٹری میں وہ لوگ جنہوں نے پوری گرمیوں کی چھٹیاں جو سیاحت کا ٹائم پیریڈ تھا اس میں کوئی زیادہ بزنس نہیں دیکھا, وہ اس طرح کے ایس او پیز کو امپلیمنٹ کروا سکے گا؟ اور دوسرا ساتھ ہی ساتھ بتائیے گا کہ یہ گرمیوں کا سیزن افیکٹولی گزر گیا, یہی آپ کا پیک سیزن ہوتا ہے, اب آنے والے دنوں میں آپ کیا ایکسپیکٹ کر رہے ہیں, کس طرح کی سیاحت کے نمبرز ہوں گے آپ کے پاس, where do you think this season is going to go? بسم اللہ الرحمن الرحیم. جی سب سے پہلے میں آپ کا شکریہ ادا کرتا ہوں آپ کے چینل کا کہ آپ نے ہمیں موقع فراہم کیا. میں جنرل سیکرٹری ایسوسیشن کا کرنان ویلی کا. اب یہ ہے کہ ہم کوشش کر رہے ہیں کہ الحمدللہ جو ہماری ایسوسیشن ہے وہ ہوٹل جتنے بھی ہیں رات ان سے ایس او پیز پہ عمل درآمد کرائیں, اور باقاعدہ اس کے لیے ہم نے ایک میٹنگ بھی کال کی ہے اور سب نے ایگری کیا. اس میں ڈس انفیکشن گیٹ ہیں اور اس کے علاوہ جو ماسک ہے, پھر سینیٹائزر ہیں, اس طرح ہینڈ واش ہے. الحمدللہ پھر بھی اور پلس ہوٹلیئر جو ہے اس میں عمل درآمد کر رہی ہیں. اچھا یہ بتائیے کہ آج کھل رہے ہیں تو کیا آج کاغان اور ناران میں کچھ رونق نظر آ رہی ہے؟ ہوٹلز سیاحوں کو انٹرٹین کرنے کے لیے تیار ہیں؟ جی الحمدللہ, مطلب ہم جیسے یہ اناؤنس ہوا تھا اس کے بعد تقریباً جو اسٹاف ہے ہوٹل جو ہیں کھل گئے تھے, لیکن یہ کہ پھر ابھی خاص کر عید کے بعد جو ہے سب تیاری میں تھے کہ ہمیں ایکسپیکٹڈ تھا کہ یہ ری اوپن ہوگا. تو الحمدللہ مطلب ہم اس وقت بھی ناران جو ہے کل سے تقریباً پیک پہ آ رہے تھے اس وقت. سر یہ بتائیے کہ تقریباً کیونکہ آپ اس پوری انڈسٹری کو اس علاقے میں دیکھتے ہیں, کتنے لوگ ہیں جن کا کہ روزگار آپ کی انڈسٹری سے کنیکٹڈ ہے, اور ان میں سے کیا اس ٹائم پیریڈ کے اندر جب یہ کرونا کی وجہ سے سیاحت نہیں ہو سکی تو کیا لوگوں کو بے روزگاری کا سامنا کرنا پڑا, یا آپ نے ایز این ایسوسیشن ریٹین کیا لوگوں کو جو کہ جب اس وقت کے لیے جب بزنس واپس شروع ہو؟ دیکھیں کہ اس میں جو ہوٹل والے ہیں, جو ہوٹل سٹاف ہے, وہ تقریباً ہم جو پرماننٹ ہمارا سٹاف ہوتا ہے یہاں پہ کیونکہ سیزنل کام ہے, اس میں 50% ہم ویسے بھی سٹاف کو جو ہمارا پرماننٹ سٹاف اس کو پے کر رہے ہوتے ہیں. اور سیکنڈلی جو ہے ابھی تو بڑا کم ٹائم گیا, تو ہم یہ سمجھ لیں جسٹ 20% سے لے کے 20% تک ہم فائیو کر سکتے ہیں, کیونکہ ابھی میکسیمم 1 ستمبر کے بعد جو ہے سیزن آف ہو جاتا ہے. تو اعوان صاحب پرائسز کیا ہیں اس وقت رومز کی؟ کہیں ایسا تو نہیں ہے کہ آپ نے بھی دیکھا کہ یار پچھلی لیٹ بھی نکالتے ہیں؟ نہیں ایسی بات نہیں ہے کہ الحمدللہ ہم نے تو مسجد میں بھی باقاعدہ جو ہمارے صاحب ان سے بھی اناؤنس کرایا کہ تاکہ لوگ زیادتی نہ کریں, کیونکہ اس وقت لوگ فرسٹریٹڈ ہیں وہاں سے جو پنجاب سے پورے پاکستان سے آ رہے ہیں. تو ہم نے کوشش کی ہے کہ مناسب ریٹ ہوٹل کے سٹینڈرڈ کے مطابق رکھا جائے. ایوریج کیا ہے, یعنی کہاں سے لے کے کہاں تک آپ ریٹ مل رہا ہے ہوٹل کا؟ جی اس وقت یہ ڈفرنٹ کیٹیگریز آف روم, اور جو 4,000 سے شروع ہو کے تقریباً 14,000 15,000 تک جاتا ہے یہاں پر ڈے. اچھا سر یہ بتائیے کہ کوئی آپ کا لوکل ڈسٹرکٹ ایڈمنسٹریشن سے, پولیس سے بھی کوئی آپ کی ڈسکشنز ہو چکی ہیں کہ اگر کوئی اس طرح کی انہوں نے بات کی ہے کہ اگر ایس او پیز فالو نہیں ہوں گی تو کون مانیٹر کر رہا ہوگا اور اس کے کیا کانسیکوینسز ہوں گے؟ جس ہوٹل میں نہیں ہو رہی ہوگی ایس او پی فالو, کیا اس کو بند کر دیا جائے گا؟ کوئی ڈسٹرکٹ ایڈمنسٹریشن سے آپ کی کوئی ملاقات ہوئی ہے اس پہ؟ جی کل ہماری باقاعدہ ڈسٹرکٹ ایڈمنسٹریشن سے میٹنگ تھی ایسوسیشن کی ڈسٹرکٹ مانسہرہ میں, جس میں ڈی پی او صاحب تھے, ڈی سی صاحب تھے, اے سی تھے, اور کے ڈی اے کے جی صاحب تھے, اور باقی ریلیٹڈ ٹورزم سے آفیسر بھی تھے. تو باقاعدہ وہاں پہ یہ میٹنگز ہوئی ہیں اور انہوں نے ہمیں بتایا کہ جو ایس او پیز پہ عمل درآمد نہیں کرے گا, ہماری ایک ٹاسک فورس بنی ہے جس میں ایڈمنسٹریشن
ایڈمنسٹریشن بھی ہے اور یہاں پہ ساتھ ہمارے ہوں گے اور ہم خود نشاندہی کریں گے کہ یہ ہوٹل والا جو ہے یہ ایس او پیز پہ عمل نہیں کرتا, آپ اس کو بند کر سکتے ہیں. ٹھیک ہے, تو ایس او پیز کو فالو کیا جائے گا. بہت شکریہ سجاد اوان, جنرل سیکرٹری ہوٹل ایسوسی ایشن ہمارے ساتھ موجود تھے. ساتھ بڑی اچھی خبر ہے, وہ لوگ جو کہ ہر سال جاتے ہیں سیاحتی مقامات پر, وہ واقعی یہ بات ٹھیک کرتے ہیں, بڑے فرسٹریٹڈ ہیں, وہ کھلے ہیں تو تقریباً لوگ وہاں پہنچنے کی کوشش کریں گے. اب دیکھیے بات یہ ہے کہ اگر آپ ساری دنیا کی کو دیکھ لیں, صرف پاکستان کی بات نہیں بلکہ ہمارے سے تو بہت زیادہ دنیا کی دیگر ممالک کے اندر ٹورزم کی انڈسٹری ایک ایسی ہے جو کہ سب سے زیادہ افیکٹ ہوئی ہے. ٹورزم اور اس کے ساتھ کنیکٹڈ جتنی انڈسٹری ہے, ہوٹلز کی, ایئر لائن کی, ٹرانسپورٹ کی, جتنی بھی چیزیں افیکٹولی اینڈ گول ٹورزم کو افیکٹ کرتی ہیں, وہ تمام انڈسٹریز جو افیکٹ ہوئی ہیں اور پاکستان کے اندر بھی افیکٹ ہوئی ہیں. ہم جب اپنی اکانومی کو کھول رہے ہیں, اور اب تو افیکٹولی ہم نے پوری طرح کھول دیا ہے, تو ہمیں اسپیشل اس چیز کا دھیان رکھنا پڑے گا کہ وہ لوگ جو دور دراز کے علاقوں سے, دیکھیے کاغان نران کے اندر یا اس طرح کی کسی ایریا کے اندر جہاں کی پاپولیشن کم ہو, جہاں پہ لوگ کم ہو, وہاں پہ از خود تو اس طرح کی بیماری پھیلنے کا بڑا کم چانس ہے. لیکن اگر وہاں پہ ہر گرمیوں سے یا ہر سیزن کے اندر کراچی سے, لاہور سے, ملتان سے, پشاور سے, کوئٹہ سے لوگ آ رہے ہیں, جا رہے ہیں, تو ٹورزم انڈسٹری کا مسئلہ یہ ہے کہ خدا نخواستہ اگر کسی ٹورسٹ اسپاٹ کے اوپر اس طرح کی کوئی وبا پھیل جائے تو جتنے لوگ آ رہے ہیں وہ بھی افیکٹ ہوں گے, جتنے لوگ وہاں سے جا کے متعلقہ اپنے مختلف پاکستان کے طول و عرض میں پھیل جائیں گے وہ بھی سارے افیکٹ ہوں گے. تو ان کے لیے ایس او پیز مینٹین کرنا کسی ریگولر دفتر سے تھوڑا سا زیادہ ضروری ہے. ٹھیک ہے, بہرحال وقت ہے بریک کا, بریک سے واپس آئیں گے تو مزید بات کریں گے. ہمارے ساتھ رہیے گا. ویلکم بیک ناظرین. وزیر اعظم عمران خان نے لاہور کی عوام کو خواب دکھایا ہے راوی کنارے شہر بسانے کا, اسلام آباد کے طرز کا. اب یہ خواب تو بہت اچھا ہے, لاہور کے لیے ضروری بھی بہت ہے. پایہ تکمیل تک کیسے پہنچے گا, اس پر بات کریں گے. ہمارے ساتھ منصوبے کے لیے تشکیل پانے والی راوی اربن ڈیولپمنٹ اتھارٹی کے ممبر اور صدر پاکستان انجینئرنگ کونسل جاوید سلیم قریشی صاحب موجود ہیں. جاوید صاحب, یہ بتائیے گا کہ اب اس منصوبے کو مکمل ہونے میں, گراؤنڈ پر آنے میں عرصہ کتنا لگے گا؟ اور قریشی صاحب یہ بھی بتائیے گا کہ اس کے کیا فیزز ہیں, ذرا تھوڑا سا سمپلسٹی میں ایکسپلین کریں کہ آنے والے دنوں میں ہم کیا زمین پہ دیکھ رہے ہوں گے, کیا ہوگا تو ہمیں لگے گا کہ اب یہ پروجیکٹ شروع ہو گیا. دیکھیں, تھینک یو ویری مچ, آپ نے لائن پہ لیا ہے. سب سے پہلے تو میں یہ سمجھتا ہوں کہ اس پروجیکٹ کی جو سب سے بڑی افادیت ہے اس کو آپ ضرور نوٹ کریں. پہلی افادیت اس کی یہ ہے کہ لاہور میں غریب آدمی کے رہنے کے لیے کوئی جگہ نہیں. 5 مرلے کی کوئی غریب آدمی کوئی اس کو رہنے کے لیے لا پلاٹ خرید سکتا نہ گھر خرید سکتا ہے. تو یہ جو پروجیکٹ شروع ہوگا انشاءاللہ, جو لوگ گھر نہیں خرید سکتے وہ یہاں پہ گھر اپنا بنائیں گے. پہلی بات یہ. دوسری بات یہ کہ لاہور کا واٹر ٹیبل اس وقت 800 فٹ سے نیچے جا چکا ہے, اور لاہور کے پانی کو اوپر لانے کے لیے اور پانی کو پینے کے قابل بنانے کے لیے, تاکہ ہر جگہ آپ کے فلٹریشن پلانٹ نہیں ہے, اس کو ہم نے اوپر لے کے آنا ہے 300-350 فٹ کے اوپر. اچھا, یہ جو پروجیکٹ ہے یہ دنیا کے مختلف بڑے میٹروپولیٹن سٹیز کے اندر, چائنا کے اگر جائیں, بے شمار اس طرح کے پروجیکٹ بنے ہوئے ہیں جہاں وہ واٹر ٹیبل کو اور انوائرمنٹ کو ٹھیک کرنے کے لیے شہر کے ارد گرد نیچرل لیک ڈیولپ کرتے ہیں. اور یہ نیچرل لیک جو ہے یہ ڈیولپ ہو رہی ہے لاہور کے دائیں بائیں. یہ ریکوائرمنٹ. جاوید صاحب ایک بتائیے گا کہ اس اوریجنل جو پروجیکٹ کی فیزیبلٹی بنی تھی یا پری فیزیبلٹی جسے کہتے ہیں, وہ ایک ایسی کمپنی نے بنائی تھی جو کراچی میں وہ ایک مرینا ارینجمنٹ بھی کر رہی تھی. وہ معاملہ بیچ میں رہ گیا اور اس کے بعد وہ کمپنی تقریباً وائنڈ اپ کر کے یہاں سے چلی گئی. اب کیا اس کا وہ کام نئے سرے سے شروع کریں گے آپ, یا انجینئرنگ ڈیزائنز بنیں گے, آرکیٹیکچرل ڈیزائن بنیں گے, یا کیا ہوگا؟ پہلے تو میں نے اس منصوبے کی افادیت اپنی جگہ پہ ایک مسلمہ ہے لاہور. جی بے شک, ٹھیک ہو گیا سر, اس سے کوئی انکار نہیں ہونا چاہیے. اب آگے بات اگلی کہ اس پروجیکٹ کو کیا کنسیو کیا جا سکتا ہے, بنایا جا سکتا ہے. یہ پریکٹیکل پروجیکٹ ہے, اور دریائے راوی کا ایک نیچرل فلو ہے, چناب کا پانی بھی اس میں وقت ضرور ڈالا جا سکتا ہے. تو یہ پہلے تو اس پروجیکٹ کی وائبلٹی دیکھیں کہ یہ وائبل تھا, اور پچھلی گورنمنٹس بھی اس پہ کام کر رہی تھی کہ اس پروجیکٹ کو چلایا جائے. یہ اس میں کوئی دو رائے نہیں ہے. ٹھیک ہو گیا.
اب یہ رائے ہے کہ آپ نے اس پروجیکٹ کو بنانے کے لیے جو پیسہ رکھا ہے کیا وہ پیسہ ہوگا, اتنا پیسہ پہلے اکاؤنٹ میں آئے گا تو پھر یہ پروجیکٹ چلے گا, کیا اس سے پہلے اس کو چلایا جا سکتا ہے؟ یہ ریئل اسٹیٹ کا پروجیکٹ ہے, اور ریئل اسٹیٹ کے پروجیکٹ کو چلانے کے لیے آپ کو ساری رقم جیب میں نہیں رکھنی پڑتی. اس کے لیے پولیٹیکل ول کی ضرورت ہوتی ہے آپ کو, اور وہ پولیٹیکل ول اگر گورنمنٹ اس کے اندر پوری طرح. قریشی صاحب, وقت کی تھوڑی سی قلت ہے, ایک سوال کا جواب دیجیے گا, وقت کی معذرتاً تھوڑی سی قلت ہے. پی ٹی آئی کے بہت سے پروجیکٹس کے بارے میں کہا جاتا ہے کہ جی پروجیکٹ اناؤنس ہو گیا لیکن ہوا کچھ نہیں, کدھر ہیں گھر, کہاں گئے وہ 50 لاکھ گھر, کیوں نہیں بنے, دکھائیں جی. آپ یہ بتائیے کہ آنے والے دنوں میں, آنے والے 6 مہینے, سال میں, فورسیبل فیوچر میں کیا چیز ہمیں آن گراؤنڈ نظر آئے گی؟ اور کیونکہ ایک لانگ ٹرم پروجیکٹ ہے, سارا تو نہیں اکٹھے بن سکے گا, اگلے 6 مہینے, سال, 1.5 سال میں کون سی چیز گراؤنڈ پہ نظر آئے گی جس سے ہمیں پتہ چلے گا؟ پہلا ٹریکٹر, پہلا بلڈوزر کب نظر آئے گا سائٹ پہ؟ میں یہ سمجھتا ہوں کہ پہلا بلڈوزر آپ کو جو فرسٹ کوارٹر میکسیمم 21 کا ہے, آپ کو پہلا ایک بلڈوزر نے کافی سارے نظر آئیں گے. ٹھیک ہو گیا, بہت شکریہ ہمارے ساتھ آپ کے وقت کا. اس کے ساتھ ہی پروگرام سے اجازت دیجیے, آپ سے کل ملاقات ہوگی اللہ نے کے بعد. Hi, it's Sayyeda Shanaz here. Thank you for watching Dunya News. For more videos and updates, don't forget to click the subscribe button. Keep watching Dunya News.